अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह अशरा मुबश्शरा की आज हमारी क्लास नंबर 5 है। टॉपिक आपके सामने दो दुरूस से चल रहा है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। पहले शुरुआत के दो दुरूस में मैंने आपको अज़मत सहाबा बताया। तीसरे और चौथे दर्स में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम, नसब, पैदाइश, अखलाक और उसके बाद हमने कल शुरू किया था आपकी खिलाफत और वफात के बाद आपके फजाइल और मनाकिब, आपका मकाम, आपका मर्तबा, आपकी फजीलतों का तज़किरा कल से अल्हम्दुलिल्लाह हमने शुरू किया, जिसमें इब्तिदा के 3 पॉइंट तकरीबन 4 पॉइंट आपके सामने दलीलों के साथ में वाज़ेह कर चुका कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का क्या मकाम था। आपने उनके बारे में कौन कौन सी फजीलतें बताई, आपने उनका क्या मकाम और मर्तबा बताया। अब उसके आगे पॉइंट नंबर 5, दुनिया में उन्हें जन्नत की बशारत दी गई। बहुत बड़ी फजीलत होती है कि किसी को दुनिया में जन्नत की बशारत दे दी जाए। अभी वो जिंदा है, पता नहीं हालात क्या बन जाए, पता नहीं आगे अमल क्या करे, पता नहीं कैसी जिंदगी गुजारे, पर अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर किसी बंदे को दुनिया में ये कह दे कि तू जन्नती, इसका मतलब ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे एक अजीम मकाम और मर्तबा अता कर दिया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को यह बहुत बड़ा एजाज और इनाम हासिल था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें दुनिया में अल्लाह के नबी की ज़बानी जन्नत की बशारत अता की थी। इसकी कुछ दलीलें, तकरीबन 3 दलीलें मैं आपके सामने रखता हूं। नंबर 1, सही मुस्लिम हदीस नंबर 1028। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मजलिस में बैठे थे। सहाबा इकराम से आप सवाल करते हैं। सवाल ये किया जाता है, सारे सहाबा बैठे हैं, उसमें अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी बैठे हैं। पूछा, मन अस्बहा मिनकुमुल यौम साइमन, आज तुम में से रोजे की हालत में सुबह किसने की, यानी रोजे से कौन है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, अना, मैं रोजे से हूं। दूसरा सवाल, मन अस्बह मन इत्तबा मिनकुमुल यौम जनाजा, आज तुम में से जनाजे में शिरकत करके कौन आया है, यानी आज किसी के जनाजे में कौन गया है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, अना। तीसरा सवाल, मन अतामा मिनकुमुल यौम मिस्कीना, एक मिस्कीन को खाना खिलाकर कौन आया है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, मैं। चौथा सवाल किया, मन आद मिनकुमुल यौम मरीदा, आज किसी बीमार की इयादत करके कौन आया है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, अना। 4 सवाल किए अल्लाह के नबी ने। आज सुबह रोजा किसने रखा, कहा मैं। आज जनाजे में शिरकत करके कौन आया, कहा मैं। आज मिस्कीन को खाना किसने खिलाया, कहा मैं। आज बीमार की इयादत करके कौन आया, कहा मैं। 4 सवाल। जानते हैं इसके बाद फजीलत क्या दी अल्लाह के नबी ने, मकाम और मर्तबा क्या दिया हजरत अबू बकर सिद्दीक को। आपने इरशाद फरमाया, मजतमअना फी इम्रिइन कत्तु इल्ला दखलल जन्नह, अगर एक दिन में किसी इंसान ने ये 4 अमल एक साथ कर लिए, जन्नती हो गए। अल्लाह अकबर। 4 अमल एक साथ एक दिन में कर लिए तो वो जन्नती हो गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को यह फजीलत अल्लाह के नबी ने बताई कि आपकी खासियत और आपकी फजीलत अब यह हो गई है कि आप जन्नती हो, क्योंकि आपने एक दिन में ये 4 अमल कर रखे हैं। अब ये तो फिर भी आम फजीलत हुई, आम तौर पर फजीलत हुई कि हाँ सबको भी ये फजीलत मिल सकती है, अबू बकर सिद्दीक को भी मिल सकती है, लेकिन स्पेशली आपके लिए भी अलग से फजीलतें बताई गई। जैसे इसी पॉइंट का नंबर 2, अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, रिवायत है सही बुखारी हदीस नंबर 3490। अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक बाग में बैठा था जिसका दरवाजा था। हम बैठे हुए थे, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। पूछा कौन, कहा अबू बकर सिद्दीक। कहा जाओ उसे दरवाजा खोल दो और बशारत दे दो कि वो जन्नती है। अल्लाह अकबर। गए, दरवाजा खोला और कहा अल्लाह के नबी ने आपको बशारत दी, आप जन्नती हैं। फिर दरवाजा बंद, फिर दरवाजा खटखटाया, कहा कौन, कहा उमर इब्न खत्ताब।
का दरवाजा खोलो और बोलो उसे कि जन्नती है। फिर 3 नंबर पर फिर दरवाजा खटखटाया गया, कहा कौन? कहा उस्मान गनी। का दरवाजा खोलो और बोलो कि अल्लाह ताला ने उसको जन्नत की बशारत दी है। अल्लाह अकबर। तो इस बशारत में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शामिल, क्योंकि आप अगर शिया कुतुबों को पढ़ें, उनकी किताबों और उनके मकालात को पढ़ें, उनकी तकारीर को सुने, तो सबसे ज्यादा एतराज हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर इब्न खत्ताब पर ही किया जाता है। उन्हें गासिब कहा जाता है, हुकूमत छीनने वाला कहा जाता है। इसलिए मैं ये फजीलतें आपको बता रहा हूं कि अपने बात जहन में रखें कि अगर अल्लाह के नबी किसी को जन्नती बोल रहे हैं, ये इस बात की दलील है कि वो मौत तक इस्लाम पर बाकी रहेगा, वरना मुर्तद होने वालों को आप जन्नती थोड़ी कहेंगे। अगर कह रहे हैं इसका मतलब अल्लाह का इल्म नाउजुबिल्लाह अधूरा है, अल्लाह जानता ही नहीं था कि बाद में पलटने वाले हैं। ये अल्लाह पर भी एतराज और अल्लाह के नबी पर भी एतराज। दूसरी दलील, तीसरी दलील बड़ी प्यारी रिवायत, सही बुखारी हदीस नंबर 3666 अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में अलग अलग दरवाजे हैं। बहुत ज्यादा नमाज पढ़ने वालों को नमाज के दरवाजे से बुलाया जाएगा, रोजे रखने वालों को रोजे के दरवाजे से बुलाया जाएगा, सदका देने वालों को सदके के दरवाजे से बुलाया जाएगा, और जिहाद करने वालों को जिहाद के दरवाजे से बुलाया जाएगा। यानी जन्नत में अलग अलग कैटेगरीज होंगी, उनकी एंट्री का अलग अलग सिस्टम होगा, और उस सिस्टम ये होगा, नमाजी को नमाज के दरवाजे से, रोजेदार को रोजे के दरवाजे से, सदका करने वाले को सदके के दरवाजे से, और जिहाद करने वालों को जिहाद के दरवाजे से बुलाया जाएगा। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने सवाल किया, अल्लाह के नबी कोई ऐसा भी होगा कि सारे दरवाजों से उसको बुलाया जाए? कहा मुझे यकीन है अबू बकर तू उन्हीं में से है जिसको सारे दरवाजों से आवाज दी जाएगी कि अबू बकर जिससे चाहो जन्नत में एंट्री कर लो। ये अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला कि कहा जन्नत के अलग अलग दरवाजे, नमाजी का अलग, रोजेदार का अलग, सदके वाले का अलग, सारे अलग अलग दरवाजे। लेकिन कहा क्या कोई ऐसा भी शख्स होगा कि उसे सारे दरवाजों से बुलाया जाए? कहा हाँ अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मुझे यकीन है कि आप उन्हीं में से हो जिन्हें सारे जन्नत के दरवाजों से बुलाया जाएगा, जिससे चाहे आप जन्नत में एंट्री करो। जन्नत आपके लिए खुली है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके लिए जन्नत के दरवाजों को खोला है, आप चाहे जहां से जन्नत में दाखिल हो सकते हैं। ये अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम। अगर इस एक एक पॉइंट पर मैं और ज्यादा हदीसें रखना चाहूं तो ढेरों रिवायात हैं जिनमें अलग अलग मकाम पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दुनिया में जन्नत की बशारत अता की। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, नेक अमल में सबसे आगे। नेक अमल में सबसे आगे, जैसे हमारे यहाँ होता ना, हमारे यहाँ कंपटीशन होता है दुनिया का, बड़ी कार कौन लाया, बड़ा बंगला किसने बनाया, सूट कपड़े किसके अच्छे हैं, अच्छा नजर कौन आ रहा है, चेहरा किसका खूबसूरत नजर आ रहा है। हमारे यहाँ दुनियावी कंपटीशन होता है, पर सहाबा किराम में कंपटीशन होता था आखिरत का, अमल का, नेकी का, भलाई का, सदका और खैरात का, हमेशा कंपटीशन चलता था। अमल में मगर सबसे आगे कौन? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इसकी कुछ दलीलें। पहली दलील सुनन तिर्मिज़ी हदीस नंबर 3675, हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर इब्न खत्ताब हमेशा इनमें कंपटीशन रहा करता था। गज़वा तबूक का मौका था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जाओ सब अपने घरों में और अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए माल लेकर आओ, जाओ सब जाओ। जंग बड़ी शिद्दत की थी, मुसलमानों के हालात बड़े शदीद थे, जंग के लिए खर्च करने का हुक्म दिया गया था। अब गए दोनों अपने अपने घर में, उमर इब्न खत्ताब अपने घर गए, जो कुछ घर में था दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक हिस्सा घर वालों के लिए छोड़ा और एक हिस्सा लेकर आ गए, तो वहां थोड़ा ज्यादा हो गया। इधर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर में गए और जो कुछ था, जो कुछ सारा का सारा लेकर आ गए। दोनों पहुंचे अल्लाह के नबी की खिदमत में। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्वेश्चंस कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। कहा उमर इब्न खत्ताब पहले तुम बताओ कितना लेकर आए हो? कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में जो था आधा छोड़कर आया और जितना बचा मतलब उसके बराबर आधा आपकी खिदमत में लाया। आपने दुआ दी, मगफिरत की दुआ की, खुशी का इजहार किया, हो गया उमर का काम पूरा। उमर कहते हैं मैं बड़ा खुश, आज तो जीत गया,
میں زیادہ لے کر آیا, ابو بکر صدیق ذرا کم لے کر آئے, آج تو میں جیت گیا, بڑے خوش تھے. نیکسٹ کوشچن کیا گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے, اے ابو بکر صدیق تم کیا لے کر آئے ہو, کیا دینے کے لیے لائے ہو؟ تب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتے ہیں, کیا لے کر آئے ہو؟ تو جواب کیا دیتے ہیں, ما ابقیت علی اہلک, ابو بکر یہ جو خرچ کرنے کے لیے لائے ہو نا, اس کے بعد گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو گھر والوں کے لیے, کیا مال چھوڑ کر آئے ہو گھر والوں کے لیے؟ تو جانتے ہیں جواب میں کیا کہا, ما ابقیت لہم الا اللہ ورسولہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جو تھا سب لے آیا ہوں, گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں. یہ دینے کا جذبہ تھا. یہاں تو بھرے پیٹ ہے پھر بھی مال نہیں نکلتا, اپنی ضرورت سے کئی گنا زیادہ ہے تب بھی کسی کی مدد نہیں کرتے. لوگ بے سہارا ہیں, یتیم ہیں, فقیر ہیں, محتاج ہیں, کاروبار نہیں ہے, تنگیوں میں, اور ہمارے پاس سب کچھ ہے الحمدللہ, اس کے بعد بھی مدد کا جذبہ نہیں, دینے کا جذبہ نہیں ہے, عطا کرنے کا جذبہ نہیں ہے. یہاں ابو بکر صدیق اپنا پورا گھر کو خالی کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اگر کچھ چھوڑا ہے تو صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام, باقی سب لے کر آ گئے. عمر ابن خطاب کہتے ہیں اس دن میں نے کہہ دیا کہ ابو بکر تم سے آگے میں نہیں جا سکتا, کمپٹیشن کلوز کر دیتے ہیں اپن, اب پاسبل نہیں ہے, اتنا تو میں بھی نہیں کر سکتا کہ سب کچھ لے کر آ جاؤں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ سے زیادہ عمل میں آگے کوئی اور نہیں ہو سکتا. یہ ابو بکر صدیق کا مقام, یہ آپ کا مرتبہ اور یہ آپ کی فضیلت کہ اپنا سب کچھ دے کر بھی آپ خوش رہا کرتے تھے. اور یہ مقام اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا تھا. اسی کی دوسری مثال, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب کبھی ابو بکر صدیق کا ذکر آتا, دلیل ہے طبرانی 7168, سنن طبرانی حدیث کی کتاب ہے اور حدیث نمبر ہے 7168, جبکہ ہمارے یہاں جو دوسری روایت بیان کرنے والے وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی ابو بکر صدیق سے محبت نہیں کرتے تھے, زبردستی ان سے بیعت کروائی گئی تھی, ایسی باتیں کہتے ہیں. اب حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں ابو بکر صدیق کے بارے میں, ان کی فضیلت, ان کی منقبت اور ان کا مقام پتہ چلے گا آپ کو حضرت علی کے قول سے. جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ابو بکر صدیق کا ذکر آتا تو جانتے ہو کیا کہتے ہیں, السباق تذکرون, السباق تذکرون, تم نیکیوں میں سب سے آگے رہنے والے کا ذکر کر رہے ہو, تم نیکیوں میں سب سے زیادہ آگے رہنے والے کا ذکر کر رہے ہو. یعنی نیکیوں میں ان سے زیادہ آگے کوئی نہیں تھا, نیکیوں میں آگے بڑھنے والے وہ تھے, ان سے زیادہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والا کوئی نہیں تھا, تم نیکیوں میں سب سے زیادہ آگے بڑھنے والے کا ذکر کر رہے ہو. دو بار یہ بات تھی. حضرت علی نیکی میں جو سب سے آگے چلے گئے نا ہمارے درمیان میں, تم ان کا ذکر کر رہے ہو, ان سے زیادہ آگے جانے والا کوئی نہیں تھا, ان سے زیادہ آگے جانے والا کوئی نہیں تھا. اور اس کے آگے ارشاد فرمایا, والذی نفسی بیدہ ما استبقنا الی خیر قط الا سبقنا ابو بکر, اللہ اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, جب بھی کسی نیکی کی طرف ہم آگے گئے ہم سب سے زیادہ آگے ابو بکر ہی جایا کرتے تھے. اللہ اکبر. پہلے کیا کہا, السباق تذکرون, السباق تذکرون, نیکی میں آگے آنے والے کا ذکر کر رہے ہو, نیکی میں آگے جانے والے کا ذکر کر رہے ہو. اور اس کے بعد کہا کہ وہ اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, جب بھی ہم کسی نیکی پر جانے کا سوچتے سب سے آگے ابو بکر چلے جایا کرتے تھے, کبھی پیچھے نہیں رہتے تھے. نیکی کے کاموں میں, بھلائی کے کاموں میں, اللہ کی رضا کی کاموں میں اگر سب سے زیادہ آگے کوئی رہا کرتے تھے تو وہ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ان سے زیادہ نیکیوں میں آگے رہنے والا کوئی نہیں تھا, ان سے زیادہ آگے بڑھنے والا کوئی نہیں تھا, وہ سب سے زیادہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے تھے. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہتے ہیں. تیسری دلیل اسی پوائنٹ کی بڑی پیاری دلیل ہے, وہ بھی سورہ نور آیت نمبر 22 کا شان نزول. آپ پڑھیے گا تفسیر ابن کثیر میں, کسی بھی تفسیر کی کتاب میں پڑھیے گا, سورہ نور آیت نمبر 22. پہلے واقعہ آپ نے ذہن میں رکھے, حالانکہ سیرت میں آپ پڑھ چکے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر نعوذ باللہ زناکاری کا الزام لگایا گیا کہ آپ نے زناکاری کی ہے. صفوان بن معطل کے ساتھ آپ پر الزام لگایا گیا. اب الزام لگانے والے کون تھے؟ سارے منافقین, منافقوں کا یہ کام تھا. لیکن ان کے ساتھ 3 صحابہ بھی شامل ہو گئے تھے. 3 ایسے لوگ
جو صحابہ تھے وہ حضرت عائشہ کو جانتے تھے, اللہ کے نبی کو جانتے تھے, اس کے بعد بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے. حمنا بنت جہش, مستح بن عساسہ اور حسان بن ثابت, 3 تھے, 2 صحابہ 1 صحابیہ خاتون. حمنا بنت جہش, حسان بن ثابت اور مستح بن عساسہ, یہ 3 لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے. اب مستح کون تھے؟ جن کا پورا گھر خرچ ابو بکر صدیق چلایا کرتے تھے. سوچئے گا ذرا, اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کر دیکھیے گا ایک مرتبہ کہ آپ کیا کریں گے اور انہوں نے کیا کیا. حضرت ابو بکر صدیق مستح بن عساسہ کا پورا گھر چلایا کرتے تھے, پورا خرچ چلایا کرتے تھے. اب جب الزام تراشی کی بات آئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس الزام تراشی میں مستح بھی شامل ہو گئے. جب الزام لگا ابو بکر صدیق نے کچھ نہیں کہا, لیکن جب اللہ نے سورہ نور میں برات نازل کر دی کہ عائشہ ویسی نہیں ہے جیسے یہ لوگ بول رہے ہیں, اللہ نے آسمان سے ان کی برات کو نازل کر دیا کہ وہ پاکیزہ ہیں, تب ابو بکر صدیق ایک باپ کی حیثیت سے ذرا سا برا لگ گیا کہ میں اس پر خرچہ کرتا ہوں اور یہ میری بیٹی پہ الزام لگا رہا ہے. کہا قسم کھا لی کہ اب میں اس پہ خرچ نہیں کروں گا, اس کا دھیان نہیں رکھوں گا, اس کی پریشانیوں میں اس کا سپورٹ نہیں کروں گا, ساتھ نہیں دوں گا. کہہ دیا, بول دیا, باپ تھے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے سورہ نور آیت نمبر 22 نازل کی, وَلَا يَأْتَلْ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ, تم میں سے فضل والے, پیسے والے, طاقت والے ایسا نہ کہیں کہ ہم خرچ نہیں کریں گے. ابو بکر صدیق کو اللہ نے ایک طریقے سے سمجھایا کہ ابو بکر وہ اس کا عمل تھا جو اس نے کیا, پر آپ اگر فضل والے, پیسے والے ہیں تو آپ ایسا مت کیجئے, آپ کا ایسا کرنا غلط ہو جائے گا. ابو بکر صدیق اسی جگہ پر لوٹے اور کہا کہ اب خرچ بھی کروں گا, بلکہ جتنا کرتا تھا اس سے زیادہ خرچ کروں گا. میری بیٹی پر کوئی الزام لگا دے, آپ کی بیٹی پر کوئی الزام لگا دے, اور اس کے بعد آپ کے سامنے لاکھوں حدیثیں پیش کر دی جائے, آیتیں پیش کر دی جائے, آپ کیا بولو گے؟ صاحب میں اسے معاف نہیں کروں گا, کر ہی نہیں سکتا. یہاں ابو بکر صدیق کا مقام اور مرتبہ اور فضیلت دیکھیے کہ جیسے ہی اللہ نے کہا کہ تم میں سے فضل والے, پیسے والے خرچ کرنے سے نہ رکے, کہا جو کرتا تھا کروں گا, بلکہ اس سے زیادہ اس پر خرچ کروں گا. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ ہے, یہ ان کی اونچائی ہے, یہ ان کی بڑائی ہے, یہ ان کی منقبت ہے کہ انہوں نے کبھی بھی دنیا کو نہیں دیکھا, انہوں نے اپنا ہر عمل آخرت کو دیکھ کر کیا. نیکسٹ پوائنٹ نمبر 7, اپنی جان سے زیادہ اللہ کے نبی کی جان کی پرواہ کرنا. اپنی جان سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی پرواہ کرنا. اب اس پر ایک واقعہ ہے جو آپ کو الرحیق المختوم ہجرت کے باب میں ملے گا. الرحیق المختوم میں ہجرت کے باب میں ایک واقعہ ملے گا. حالانکہ یہ زیادہ تر چیزیں میں سیرت میں بتا چکا ہوں, پھر بھی چونکہ بہت سارے نئے لوگ جڑے ہیں عشرہ مبشرہ میں, اور چونکہ اس کی الگ سے کلاسز, الگ سے نوٹس, الگ سے ویڈیوز ہیں, اس لیے میں اس کو یہاں پر بیان کر رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ہجرت کرتے ہیں. ہجرت کر کے کہاں پہنچے؟ مدینہ. پہلے قباء رکے, پھر مدینہ آئے. اب جب مدینہ آئے لوگ ذرا کنفیوز ہو گئے تھے, کیونکہ سب تو آپ کو جانتے نہیں تھے. لوگ ذرا کنفیوز ہو گئے کہ اللہ کے نبی کون ہیں, کیونکہ ابو بکر صدیق ذرا زیادہ بزرگ نظر آتے تھے, سفید بال زیادہ تھے, اور اللہ کے نبی جوان نظر آتے تھے. بال کچھ گنے چنے آپ کے سفید تھے, زیادہ بال سفید نہیں تھے. لیکن ابو بکر صدیق نے اس کنفیوژن کو باقی رکھا. ایک مجلس میں جا کر سب بیٹھے, اللہ کے نبی بھی بیٹھ گئے, ابو بکر صدیق بھی موجود ہیں. لوگ آتے گئے, بیٹھتے گئے, آتے گئے, بیٹھتے گئے, پر آپ نے ان کا کنفیوژن دور نہیں کیا. کیوں نہیں کیا وہ میں آپ کو آگے بتاؤں. سب کنفیوز ہیں, کون ہے اللہ کے نبی, کون ہے اللہ کے نبی. جب سارے مدینہ کے لوگ آ کر بیٹھ گئے, ابو بکر صدیق مطمئن ہو گئے کہ ان میں کوئی دشمن نہیں ہے. ذرا سی دھوپ جیسے آئی, ابو بکر صدیق نے اپنے ہاتھ سے کپڑا اٹھایا اور اللہ کے نبی پر سایہ کر دیا. تب لوگوں کو پتا چلا کہ کھڑا ہوا غلام ہے اور بیٹھے ہوئے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ وجہ یہ تھی کہ ابھی نئے لوگ ہیں مدینہ کے, میں سب کو جانتا نہیں ہوں, ابھی سب آ رہے ہیں, ان میں کوئی دشمن چھپ کر آ کے اللہ کے نبی پر حملہ نہ کر دے, اس لیے کنفیوز کر کے رکھا کہ مجھے سمجھیں گے تو مجھے ماریں گے, اللہ کے نبی کی جان بچ جائے گی. آپ اپنی جان سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کیا کرتے تھے, اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے,
پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواہ کیا کرتے تھے. کھڑے رہے, انتظار کرتے رہے, لوگ کنفیوز ہوتے رہے, پر جب پوری طرح مطمئن ہو گئے کہ اب کوئی دشمن نہیں ہے, تب جا کر آپ کے اوپر سایہ کیا, جس سے لوگوں کو پتا چلا کہ غلام کون ہے اور آقا کون ہے, بڑا کون ہے, نبی کون ہے, تب پتا چلا. یہ اس لیے کہ ابو بکر صدیق نے, تاکہ سارے لوگوں سے مطمئن ہو جاؤں, میری جان جاتی ہے چلے جائے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہو جائیں. یہ محبت تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. پوائنٹ نمبر 8, بڑی بڑی مصیبتوں پر صبر کرنا. یہ صرف ابو بکر صدیق کی خاصیت تھی, ان کے علاوہ کسی کی خاصیت نہیں تھی. بڑی بڑی مصیبتوں پر صبر کرنا اور صبر کے ساتھ برابر جمے رہنا. وہ جمے رہتے تھے, اٹل تھے, بالکل استقامت پائی جاتی تھی ان میں, لڑستے نہیں تھے, بھٹکتے نہیں تھے ادھر ادھر. اب اس پر پہلی دلیل لکھیے گا آپ, صحیح بخاری حدیث نمبر 3467. صحیح بخاری حدیث نمبر 3467. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوتے ہیں, آپ کا انتقال ہوتا ہے. سارے صحابہ اکرام غم کی حالت میں. عمر ابن خطاب کا عالم یہ کہ تلوار ہاتھ میں لے کر کھڑے ہیں کہ اگر کوئی کہے گا اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہوگا, گردن اتار دوں گا, اس کی سنوں گا نہیں. یہ سارا ماجرا مسجد میں چل رہا ہے, مسجد سے لگا ہوا اللہ کے نبی کا حجرہ ہے. ابو بکر صدیق ذرا دور تھے, ایک جگہ پر گئے ہوئے تھے, اور یہاں پر اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا تھا. اب جیسے ہی ابو بکر صدیق ریٹرن آئے, سواری سے اترے, مسجد میں آئے, سارا ماجرا دیکھا پر کچھ نہیں بولے. عمر چلا رہے ہیں, کچھ نہیں بولے, سیدھے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں. کتنی بڑی مصیبت ہے آپ کا رخصت ہونا, تمام طرف سے نہ جانے کیسے اب حالات بنیں گے, کتنی ٹینشن اور غم کا ماحول رہا ہوگا. اس ماحول میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں جاتے ہیں. گئے, چادر ہٹائی, چہرہ دیکھا, دیکھنے کے بعد کہا عائشہ سنو, میں نے قریشیوں کے انتقال ہوتے دیکھے ہیں, انتقال کے بعد ان کا چہرہ ایسے ہی نظر آتا ہے, مطلب آپ کا انتقال ہو چکا ہے. آپ کے سر پر ایک بوسہ لیا, سر کو چوما, چادر دوبارہ ڈالی. اب آئے مسجد میں, مصیبتوں پر صبر کیسا تھا. پہلے روم میں گئے, چہرہ دیکھا, کہا قریش کے لوگ جب انتقال کرتے ہیں نا چہرہ ایسے ہی نظر آتا ہے, یعنی کنفرم آپ کا انتقال ہو چکا ہے. چادر ڈالی واپس. اب آئے مسجد میں, مسجد میں آنے کے بعد منبر پر کھڑے ہوئے, اور کھڑے ہو کر جو جملے بولے تھے ان جملوں پر آپ غور کرو. کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. اگر تم میں سے کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ آج آپ کا انتقال ہو چکا ہے. عبادت کرتے تھے کیا تم؟ نہیں, پیروی کرتے تھے نا, عبادت تو اللہ کی کرتے ہیں نا. کہا اگر تم میں سے کوئی اللہ کے نبی کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے آپ دنیا سے رخصت ہو گئے, اور اگر تم اللہ کی عبادت کرتے تھے تو جان لو اللہ حی ہے, قیوم ہے, ہمیشہ قائم رہنے والا. دیکھیں سمجھانے کا انداز, بتانے کا انداز, سکھانے کا انداز, اور ان میں کیا طاقت پائی جاتی تھی, کیا صبر پایا جاتا تھا کہ میرا سب سے عزیز دوست, مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا دنیا سے رخصت ہو گیا اور میں صبر کا مظاہرہ کر رہا ہوں. ہمارے یہاں تو آوازیں لگاتے ہیں, چلاتے ہیں, کپڑے پھاڑتے ہیں, ابھی وقت ہی کیا ہوا تھا, ارے یہ چلے گئے, ارے وہ چلے گئے, ان کو ہی مرنا تھا, کہ اللہ نے ان کو کیوں بلا لیا, 10 طرح کی باتیں کی جاتی. پر وہ ابو بکر صدیق تھے, استقامت کا پہاڑ. کہا سنو, اگر تم میں سے کوئی اللہ کے نبی کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے آپ دنیا سے رخصت ہو گئے, اور اگر تم لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہو تو جان لو اللہ حی ہے, قیوم ہے, ہمیشہ قائم رہنے والا ہے. اور اس کے بعد قرآن کی آیت پڑھی, سورہ آل عمران آیت نمبر 144 پڑھی, وما محمدًا الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على اعقابکم. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, ان سے پہلے بھی رسول گزرے, اگر وہ شہید کر دیے جائیں یا انتقال کر جائیں تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ دیکھیے اللہ کے نبی نے پہلے ہی آیت پڑھ کر بتا دی تھی,
اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آیت نازل کر دی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اگر وہ شہید ہو گئے یا ان کا انتقال ہو گیا تو کیا تم دین چھوڑ دو گے؟ کیا تم دین پر عمل کرنا چھوڑ دو گے؟ کیا تم واپس کفر پر چلے جاؤ گے؟ اسلام پر باقی رہو۔ عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ جب ابوبکر صدیق نے ان آیتوں کو پڑھا، وہ خطبہ دیا، تلوار میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور مجھے لگا کہ یہ آیت آج نازل ہوئی ہے، اس سے پہلے میں نے اس آیت کو کبھی سنا نہ تھا۔ یہ کہہ کر عمر ابن خطاب اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مصیبتوں میں صبر، اس کی دوسری مثال مرتدین سے قتال، جو میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا۔ خلافت کے بعد ان کے بڑے بڑے کاموں میں سے ایک کام تھا مرتد ہونے والوں سے قتال کرنا۔ سارے صحابہ منع کر رہے ہیں، صحابہ اکرام روک رہے ہیں، آپ قتال کرو گے کلمہ پڑھنے والوں سے کیسے قتال کرو گے؟ حالات بگڑ رہے ہیں، لوگ دشمن بڑھ رہے ہیں، بڑا معاملہ ہو جائے گا۔ پر وہ استقامت کے پہاڑ تھے، مصیبتوں میں صبر کرنے والے تھے، ہر حال میں جمنے والے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی یہ بولے گا نا کہ میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، میں اس سے جہاد کروں گا، کیونکہ اسلام کی ایک بھی بنیاد کو چھوڑے گا تو آدمی کافر ہو جائے، میں جہاد کروں گا۔ مرتدین سے قتال یہ آپ کے مصیبتوں میں صبر کی ایک بہت بڑی دلیل تھا، جس کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں عمل کر کے دکھایا۔ تو ابوبکر صدیق وہ زندگی کہ جنہوں نے پوری ایمانداری سے توحید پر قائم رہتے ہوئے، استقامت کا ثبوت دیتے ہوئے، کم میں گزارا کرتے ہوئے، اللہ کے نبی کی محبت میں ساتھ کی زندگی کو بھی جیا اور بعد کے تقریباً 2 سال 3 مہینے حکومت کو بھی سنبھالا۔ اور یہ وہی ابوبکر صدیق ہیں کہ جن کے بارے میں بعد کے لٹریچر لکھنے والوں نے، مورخین نے، کئی انگلش میں کتابیں لکھنے والوں نے لکھا، یورپ کے لوگوں نے لکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کی ٹریننگ جو کی گئی تھی، اگر تم کسی ملک میں امن قائم کرنا چاہتے ہو تو ابوبکر اور عمر کی طرح حکومت کرنے والے بن جاؤ۔ کہ ایسی حکومت کہ وہ راتوں کو جاگا کرتے تھے، راتوں کو نیند نہ آتی تھی کہ اللہ نے اگر رعایا کے بارے میں پوچھ لیا میں کیا جواب دوں گا۔ بھٹکتے پھرتے، راتوں کو جاتے، حالات پتہ کرتے، شہر میں گھومتے، خود جا کر چیزوں کا معائنہ کرتے، جائزہ لیتے تاکہ کہیں پر کوئی غلطی نہ ہو، رشوت کا نظام نہ ہو، پریشانی کا عمل نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، بے امنی نہ ہو، بے سکونی نہ ہو، فساد نہ پھیلایا جائے۔ خود جائزہ لے کر حکومت کو سنبھالا کرتے تھے کہ تھوڑے سے ہی وقت میں مدینہ اور مدینہ کے باہر کئی ملکوں میں اسلامی پرچم کو ان لوگوں نے اپنے دور خلافت میں عام کیا۔ ایک ایسی خلافت جسے خلافت راشدہ کہا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں 4 لوگوں کی خلافت کو خلافہ راشدہ کہا جاتا ہے، ابوبکر صدیق، عمر ابن خطاب، عثمان غنی اور علی ابن ابی طالب۔ ان کی حکومت کو خلافت الراشدہ کہا جاتا ہے۔ بہترین حکومت، بہترین نظام، بہترین زندگی، بہترین طریقہ جو گزارا وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے گزارا۔ کہ ان کی زندگی کو پڑھنا، ان کی زندگی کو جاننا، ان کے زندگی کے نشب و فراز، اونچ نیچ کو جاننا، سمجھنا اور ان کی فضیلتوں کو اپنے ذہن میں رکھنا۔ مقصد جانتے ہیں کیا ہے؟ آج جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں نا، اپنے گھروں میں ان کا نام رکھتے ہیں۔ ہمارے ہوتے ہیں نا ہیرو کے نام، ہیروئنس کے نام، کرکٹرز کے نام، فٹ بالرز کے نام۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اب اگر آپ ابوبکر صدیق سے محبت کرتے ہو، عمر ابن خطاب سے محبت کرتے ہو، تو آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا تو آپ نام رکھو گے ابوبکر اور عمر، عثمان و علی، زبیر اور سعد، یہ نام رکھو گے کیونکہ آپ ان سے محبت کرتے ہو۔ پر افسوس نہ ہم ان کو جانتے ہیں، نہ ہماری اولادیں ان کو جانتی ہیں۔ یہ اسلامی ہیروز کہ جن کی وجہ سے اسلامی پرچم پھیلا، اسلام کی طاقت بڑھی، اسلام کی قوت بڑھی، نہ ہم ان کو جانتے ہیں، نہ ہماری اولادیں جانتی ہیں۔ جانتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ صرف نام۔ انہیں یہ فضیلتیں بتاؤ، یہ مقام اور مرتبہ بتاؤ، ان کا نسب بتاؤ، ان کے کام بتاؤ، ان کی خلافت بتاؤ، تاکہ ہمارے بچوں کے دلوں میں بھی ان کی محبت پیدا ہو اور وہ آپ سے کہے کہ ابو میں ابو بکر بننا چاہتا ہوں، ابو
میں عمر ابن خطاب بننا چاہتا ہوں، ابو میں خالد ابن ولید بننا چاہتا ہوں۔ کب؟ جب یہ کیریکٹر اور کردار آپ ان کے دلوں اور سینوں میں اتاریں گے، تب جا کر انشاءاللہ یہ فائدہ آپ کو اور ہمیں حاصل ہوگا۔ اور آج ہم چاہے تکلیف میں ہیں، آج چاہے ظلم ڈھایا جا رہا ہے، آج چاہے اسلام کے خلاف طاقتوں کو بڑھایا جا رہا ہے، اگر ابھی ہم نے اپنی نسلوں پر محنت کر لی، انشاءاللہ 10-20 سال بعد اس امت میں اتنے ابو بکر اور عمر پیدا ہو جائیں گے کہ چاہ کر بھی لوگ انہیں مٹا نہ پائیں گے۔ کوشش کرنا ہے، محنت کرنا ہے، اس محبت کو عام کرنا ہے۔ میں یہیں پر آج اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، تھوڑی کلاس جلدی مکمل کر رہا ہوں کیونکہ نیکسٹ ٹاپک نیا ہے عمر ابن خطاب کا، تو اسے کل سے شروع کروں گا انشاءاللہ۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات کو آج ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اے الہی اے مولا اے رب العالمین، اے خالق مالک رحمان رحیم، تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، ان صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے جیسی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔